अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह 5वां रुकू स्टार्ट कर रहे हैं, इसका ख़त्म होगा और इस रुकू में 6 आयत हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं पिछली जो 3 आयत हमने पिछले पार्ट में की थी, सिर्फ उसका तर्जुमा करके ज़रा सा हम याद कर लेते हैं कि इंशाल्लाह मुझे पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम सबको वो उसकी तफसीर और उसकी अहादीस और वाक़यात जो उसमें हमने किए थे वो इंशाल्लाह ज़रूर रिवाइज़ हो जाएंगे, ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिमाग में डाल देगा। तो मैं इसकी तर्जुमा खाली करती हूँ आपके सामने, जो कि या बनी इसराइल शुरू से शुरू थी। तो इसकी तर्जुमा है, ए बनी इसराइल, तुम मेरे एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर किए, और पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूँगा अपने अहद को, और सिर्फ मुझी से डरो। आयत नंबर 41, और ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, हाल ये है कि ये किताब इसकी तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है, और तुम इस किताब के इनकार करने वालों में पहल करने वाले मत बनो, और मेरी आयत के एवज़ हक़ीर मुआवजा मत हासिल करो, और सिर्फ मुझी से डरो। आयत नंबर 42 वला तलबिसुल हक़्क़ जो थी, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और मत मिलाओ हक़ को बातिल के साथ और मत छुपाओ हक़ को हालांकि तुम जानते हो। हम इसकी तिलावत करते हैं। आयत नंबर 43, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। इसके हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। वाओ और अकीमु लफ्ज़ है कायम करना, और ये हम फ़ेल अमर है, और इसको आप इस तरह से पहचानिए जैसे हम कहते हैं कि अकामत सलात बोलते हैं, कायम करना। ये लफ्ज़ हमारे सब उर्दू ही के लफ्ज़ है, जिसको अरबी में ये समझ लें कि अरबी से लिए गए हैं। तो हमारे जान पहचान वाले सारे लफ्ज़ हैं, खाली इनको हमने दोहराना है तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा इसका तर्जुमा। वाक़िमुस्सलात, और कायम करो सलात, सबको पता है नमाज को। व आतु, और दो, यहाँ पे इसकी मीनिंग है वो और वो, लेकिन आता यूती जो आता है, आता यूती ई ताऊ, ये लेन देन के लिए आता है, लेना और देने की उसमें सेंस में ये कुरान शरीफ में इस्तेमाल होता है। यहाँ मीनिंग बताए जा रहे हैं और वो। ज़कात वरकऊ, और रुकू करो, ये जमा का सीगा है, तो इसको वरकऊ और रुकू करो, मा साथ, राकिईन रुकू करने वालों के। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। इस आयत में नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है। नमाज कायम करने का मतलब सूरह बकरा के शुरू में बयान हो चुका है कि नमाज बदनी इबादत है, ज़कात माली इबादत है। कुरान मजीद में बकसरत दोनों का ज़िक्र साथ साथ आया है। नमाज में अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है, अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ होती है, नफ्स में रुजू इल्लल्लाह और तवाज़े पैदा होती है। ज़कात से नफ्स की कंजूसी दूर होती है और माल की बुराई, खबासत, ये सब दूर हो जाते हैं। इसमें साथ ही इसमें ये भी फरमाया है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाद जमात नमाज़ पढ़ो। जमात की नमाज में बहुत सी हिकमतें और फ़वाइद हैं। तो एक बड़ा बहुत फ़ायदा ये है कि बाद जमात नमाज़ पढ़ने से इसका सवाब बढ़ जाता है, और एक नमाज का सवाब 27 नमाज़ों के सवाब के बराबर मिलता है। नमाज और ज़कात का हुक्म तो सभी को है लेकिन यहाँ पे यहूदियों को खुसूसी खिताब इसलिए फरमाया है कि इन लोगों में हुब्बे जाह और हुब्बे माल, यानी ज़मीन की मोहब्बत और माल की मोहब्बत, इसका मर्ज़ उनमें था।
نماز اور زکوٰۃ میں ان دونوں کا علاج موجود ہے الحمدللہ۔ اب یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ نماز کا حکم کا بارے میں کہ حضرت موسیٰ کے 300 برس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ جب وہ مصر میں تھے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا قبلہ تھا، جبکہ یروشلم وجود میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا۔ ابھی 300 برس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو تشریف لانا ہے، تو یہ قبلہ کون سا ہے؟ جی، یہ قبلہ یہی ہے، خانہ کعبہ، کیونکہ رب تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ قبلہ کون سا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر صرف 16 مہینے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بنی اسرائیل کا قبلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بیت المقدس بن گیا تھا، ورنہ پہلا گھر جو ہے تمام بت قدوں میں اللہ ہی کا پہلا گھر ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ان اول بیتا، یعنی کہ اس کے معمار اول یعنی بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکے میں 3 پتھر ایک جگہ رکھے ہوئے ملے تھے، جس کی نشانی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ اس جگہ پہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ معمار ثانی یعنی کہ کعبے کی تعمیر کرنے والے دوسرے انسان ہیں۔ زمانے کے تغیرات سے، سیلابوں سے وہ عمارت گر گئی تھی۔ ان سیلابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی سیلاب کا شامل ہے، یعنی کہ بہت سے تغیرات ہوئے تو یہ عمارت اس کی جو تعمیر کی گئی تھی حضرت آدم کے وقت میں تو وہ تھوڑی گر گئی تھی، اس کی دیواریں مخدوش ہو گئی تھیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتائی، وحی کے ذریعے بھی اور خوابوں کے ذریعے بھی، تو پھر انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور یہ دیواریں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دیواریں ہی ہیں، اسی وقت کی دیواریں جو کہ دوبارہ بلند کی گئی ہیں سر نو، اور اس کی تمام تفصیل انشاءاللہ ہم آیت نمبر اس کے رکوع 15 میں ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ جو آ رہا ہے بات زکوٰۃ، مکی دور میں تزکیہ نفس کے لیے زکوٰۃ رکھی تھی، لیکن مدنی دور میں یہ واجب کر دی گئی ہے، جس کو ایک خاص نصاب اور حساب کے ساتھ ادا کرنے کو عبادت فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ آگے آ رہا ہے ورکعوا مع الراکعین، یعنی جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرو، یا میننگ اس کے یہ بھی ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ اسرائیلیوں کی عبادت سے سجدہ تو بالکل نکل گیا تھا، جس طرح عیسائیوں کے ہاں سجدہ نام کو بھی نہیں جانتے، بلکہ یہ لوگ ہاں یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ لوگ صرف اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں نے دیکھا ہی ہے، ابھی کرکٹ جو چل رہی تھی اس میں کہ جب یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی تھی تو اس کے اسٹارٹنگ میں تمام ٹیم کو انہوں نے نیلنگ ڈاؤن کروا رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمانوں نے اس کو مسترد کیا، اور ہماری ٹیم نے صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کیا۔ تو مطلب خالی آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ اسرائیلی اور عیسائی جو ہیں ہم سے اپنی تقلید کروا کس طرح سے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ہم ایسا کام کر جائیں جس میں کہ جو ہمارے مذہب سے نہیں ہے اور ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں، خدا نخواستہ۔ اب میں پیچھے سے چلتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ نے جب وقت وحی ہوا تھا اس وقت فرمائے تھے۔ ان اسرائیلیوں کی عبادت سے سجدہ خارج ہو گیا ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے وہی تکبر، وہی عناد، وہی دشمنی اور وہی ضد جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کے وقت کی تھی، وہی تکبر ہے۔ وہ اس کیفیت سے گزرنا نہیں چاہتے کہ وہ اپنا ماتھا زمین پہ رکھیں۔
عیسائیوں اور اسرائیلیوں کو پتہ تھا پہلے سے کہ رکوع اور سجدہ ہوتا کیا ہے، جبھی تو کہا گیا کہ جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ جھک جاؤ یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ جھکنا اور رکوع کرنا ہوتا کیا تھا، لیکن بس انہوں نے اپنی عبادتوں سے اس کو نکال دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے، حکم آ گیا ہے کہ اب یہ نماز ختم کر دو، اس کو چھوڑ دو، اب وہ نماز پڑھو جو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اس عبادت میں رکوع اور سجدہ دونوں شامل ہیں۔ اس کی میں تھوڑا سا کچھ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 89، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں جو جمع کر لی جائیں، اور پھر نماز کا حکم دوں تاکہ اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کا امام بنے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوئے، پھر ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی محبت باجماعت ادا کرنے کی اور صف اولیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں آ رہا ہے، مشکات شریف میں ہے، صفحہ نمبر 97، ارشاد نبوی ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز کی جماعت قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ ان لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے آگ سے جلا دیں جو جماعت میں نہیں آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر فرمایا، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، بے شک یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، اور اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان دونوں میں حاضر ہو جاتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑتا۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہوتی ہے، اور اگر تم جان لو کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور بلا شبہ ایک شخص کی نماز دوسرے شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طرح جتنی بھی تعداد زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کو محبوب ہے۔ یہ مشکات شریف میں صفحہ نمبر 96 پر موجود ہے۔ ایک توجہ طلب حدیث ایک اور میرے سامنے آئی ہے جو کہ صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 232 پہ ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ میں نے اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ نماز جماعت سے صرف وہی شخص پیچھے رہ جاتا ہے جو منافق ہوتا ہے، اور اس کا نفاق کھلا ہوا سب کو معلوم ہوتا تھا، یا کوئی مریض ہوتا تھا، بلکہ مریض کا بھی یہ حال تھا کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان چل کر آتا تھا یہاں تک کہ نماز میں حاضر ہو جاتا تھا۔ اور فرمایا، بلا شبہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، اور ہدایت کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جائے اسی مسجد میں نماز پڑھی جائے جس میں اذان دی جاتی ہو۔ ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی 3 مرد کسی جنگل یا بستی میں ہوں جن میں نماز باجماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو ضرور شیطان ان پر غلبہ پالے گا، لہٰذا جماعت کی حاضری کو لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو گلے سے دور ہو جائے۔ یہ مشکات شریف میں صفحہ نمبر 96 پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خواتین کو بھی اذان ہونے کے فوراً بعد تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو نماز کی پابندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر
اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں الحمدللہ 44 نمبر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لفظی ترجمہ. عطا اس پہ جو حمزہ پہ زبر ہے یہ کوشچن کے لیے ہے، کیا کے لیے آ رہا ہے. کیا تامرون، امر، لفظ امر چھپا ہوا ہے اس میں، آپ دیکھیے تا جو ہے تا تم کے لیے ہے، اور امر جو ہے یہ لفظ حکم کے لیے ہے، اور نون جب آ گیا ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہے. عطا مرونا اس کے میننگ صاف اس میں آ گئے، کیا تم حکم کرتے ہو ناسا لوگوں کو، بر بری ساتھ بھلائی کے، با مینس ساتھ، اور بر جو ہے نیکی اور بھلائی کے لیے آتا ہے، واؤ مینس اور. تن سونا، اب یہ تن سونا جو ہے اس میں بھی تا جو ہے یہ تم کے لیے ہے. تن سونا نسیان، اس میں لفظ نسیان چھپا ہوا ہے، دیکھیں ان نون سین، تو یہ انسان نسیان، انسان جیسے کہتے ہیں بھول کا، خطا کا پتلا ہے، بھولنے والا ہے، تو نسیان سے لفظ بنا ہوا ہے یہ. وطن سونا اور تم بھول جاتے ہو. انفسکم نفس، کم اپنی، تو اپنی جانوں کو، واؤ، اور انتم یہ تم جو ہے یہ ہے تم سب کے لیے آتا ہے اور جمع کے لیے ہے. تتلونا پڑھتے ہو کتاب، تتلونا تم پڑھتے ہو کتاب، کتاب ہے اس کے میننگ. افلا، افلا پھر یہ الف جو آیا ہے، حمزہ جو آیا ہے، یہ پھر کیا کے لیے ہے. فا پس، لا نہیں. صرف اس کے میننگ یاد کریں، پورے آیت سمجھ میں آ سکتی ہے. کیا پس نہیں، تعقلون، تا پھر آیا تم کے لیے، عقل، تعقلون اس میں لفظ عقل چھپی ہوئی ہے، تو اس میں تعقلون تم سمجھتے ہو، تم عقل رکھتے ہو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے تو تم سب کے لیے آ رہا ہے. اس کا ترجمہ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے. اب اس کی تفسیر کرتے ہیں. اس آیت میں یہودیوں کے علماء سے خطاب کیا گیا ہے، چونکہ یہ لوگ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے، اس لیے پوشیدہ طور پر کبھی کبھی اپنے عوام اور رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے. تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس تفسیر کی آیت کی تفسیر انہوں نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ ایک حدیث آئی ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. آپ تشریف لائے، اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا. اس کے باپ نے کہا کہ ابو قاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا. آپ وہیں سے کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اسے دوزخ سے بچایا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے نصیحت کرنے والوں کو کہ پہلے وہ خود اس پہ عمل کریں اور پھر بعد میں وہ نصیحت کریں. اور کچھ علماء تو اتنی سخت بات کہہ جاتے ہیں، مشکل بات کر جاتے ہیں کہ عام لوگوں کو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین میں اگر ہم دین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آسانی پیدا کریں، اپنے لبے لہجوں میں اپنے نرمی لے کے آئیں، پیار محبت سے اس بات کو آگے بڑھائیں، آسان زبان، سہل زبان میں کوشش کریں کہ آگے اپنی بات کو کنوے کریں. اور اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ خود اس پہ عمل کریں اور پھر دوسروں کو اس پر نصیحت کرنے کا بات کریں. یہاں پہ یہ بات اگرچہ یہودیوں کی بے عملی ظاہر کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا حکم سب کے لیے عام ہے. جو کوئی بھی ہے اس شخص کو لوگوں کو بھلائی کے لیے اس کو حکم کرے اور گناہوں سے اس کو روکے، اور جو خود بے عمل ہوگا تو اس کا انجام برا ہوگا. اس کو اس کی قباحت اس کو لے بھی ڈوبے گی. بعض روایتوں میں ہے کہ جو عالم لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، وہ اس چراغ کی طرح ہے جس کی بتی جلتی رہتی ہے، لوگوں کو روشنی پہنچتی رہتی ہے لیکن بتی خود جل جاتی ہے. یہ ابن کثیر میں بیان ہے.
اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ بے عمل بازوں کی کچھ سزا بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں؟ یہ مشکوٰۃ شریف میں صفحہ نمبر 1438 پر موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نے بیان فرمایا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جس میں اس کے پیٹ سے آنتیں نکل پڑیں گی، اور وہ اپنی آنتوں کے ساتھ گھومتا پھرے گا جیسے گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دوزخ والے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ تو ہمیں اچھی باتیں بتاتا تھا اور برائی سے کیا نہیں روکتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ میں تم کو تو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس برائی کو کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 412 جلد نمبر 2 میں ہے۔ اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ ان کے احادیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے، یعنی نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور خود بھی عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ عمل کرے، نہ امر بالمعروف کرے اور یا نہ ہی عن المنکر کرے۔ اچھا، ایک یہ بتاؤں میں کہ یہاں پہ 2 طبقے آتے ہیں، ایک عالم ہے اور ایک مفتی ہے، اور دوسروں کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ ایک جو ہیں امیین ہیں، جو بالکل کچھ نہیں جانتے، تو جو زیادہ گناہ گار ہیں وہ اہل علم ہیں، جو کہ گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں۔ دلو فعدلو، یہ ایسے عالم انفاق کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ مطلب انفاق پھیلاتے ہیں، وہ ایسا ذکر کرتے ہیں کہ غریبوں کو دو، ان کی مدد کرو، مگر وہ خود کسی غریب کو نہیں دیتے۔ یہ لوگ بدترین لوگ ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، نیکی کا حکم کرنا اور خود نیکی کرنا ہر ایک پر واجب ہے، کسی دوسرے کو ترک کی وجہ سے یہ ساقط نہیں ہوتا۔ علماء سلف و خلف کا صحیح قول یہی ہے اور کہ عالم نیکی کا حکم کرے اگرچہ خود نہ کر رہا ہو، اور دوسروں کو برائی سے روکے اگرچہ وہ خود مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 85 جلد نمبر 1 پہ ہے۔ آیت نمبر 45 اور 46 ہم ایک ساتھ لیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ 5واں رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس ہمارے سورہ بقرہ کا ربع ہو جائے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، یہ لفظ نکلا ہے استعانت، نستعین، تو اس سے نکلا ہے اور مدد چاہو تم، جمع کا صیغہ ہے۔ بالصبر، یہ جو با ہے اس میں، یہ لفظ اس کے میننگ ہے ساتھ، اور یہ جو ہے یہ با صبر اور صلاۃ، یعنی صبر اور نماز کے لیے آ رہا ہے، یہاں پہ دونوں کو کور کرے گا۔ بالصبر ساتھ صبر کے، واو اور صلاۃ نماز کے۔ وَإِنَّهَا واو اور انہا میں نو انا جو ہے بے شک، اور یہ جو ہا ہے یہ ضمیر ہے، ہا کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے صلاۃ کے لیے۔ وہ انہا اور بے شک وہ، لکبیرۃ اس میں لام تاکید ہے، اور کبیرۃ کبیر آپ کو پتہ ہے بڑائی ہوتی ہے، تو یہاں پہ لام تاکید کو کہا گیا البتہ، جو میننگ اس کے قرآن شریف کے حساب سے آتے ہیں تو اس کے میننگ اپنے حساب سے لکھے جاتے ہیں۔ لکبیرۃ البتہ بڑی ہے، الا مگر، علی اوپر یا پر، خاشعین عاجزی کرنے والوں کے لیے،
یہ خاشعین جو ہے لفظ نستعین کے وزن پہ ہی آ رہا ہے. یہ خاش الذین، اور وہ لوگ جو، یہ جمع کے لیے ہے، اس میں مبنی ہے اور یہ اشارے کے لیے آتا ہے. اور وہ لوگ جو یظنون، اس میں لفظ چھپا ہوا ہے زن. دیکھیں یہاں پہ زوا اور نون. یظنون یا جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع ہے اور وہ کے لیے آتا ہے. ظن یظنون جمع کے لیے ہے وہ جانتے ہیں. انہم، انا پوئی کہ بے شک، اور یہاں پہ اشارے کے لیے کہا گیا ہے میننگ کے حساب سے کہ انا یہ، ہم وہ، یہ کہ وہ، ملاقو ملنے والے ہیں. ملاقات لفظ اس کو ذہن میں لائیں تو یہ ملاقو کے لفظ خود بخود آ جائیں گے ذہن میں. ملاقو ملنے والے ہیں. ربہم، رب اس میں آ گیا اور ہم، یہ دو لفظ سے مل کے بنا پروردگار، اور ہم اپنے، اپنے رب سے. وَأَنَّهُمْ، واو مینس اور، انا مینس بے شک. یہی لفظ انہم جو ادھر آیا تھا وہ اور انہا، یہ سب اسی کی ہی ضمیر کے ساتھ لگ کے آ رہے ہیں یہ. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک، ہم وہ، میننگ دیے گئے ہیں اور یہ کہ وہ. الیہ، الا لفظ ہے اس میں کہ طرف، الا مینس طرف، اور اس میں ہی ہے تو یہ اشارہ ہے اس کی. الہی اس کی طرف. راجعون، ہمیں پتہ ہے ہمارا بالکل جانا لفظ ہے یہ، پھر جانے والے ہیں یا اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ترجمہ اس کا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. ہمارا یہاں رکوع 5 ختم ہوا ہے الحمدللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. لفظ صبر جو ہے یہ 3 معنوں کے سینس میں آتا ہے، جس میں کہ نمبر 1 ہے صبر علی المصیبہ، یعنی کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی آزمائش آئے، اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا. نمبر 2 صبر عن المعاصیہ، یعنی گناہ سے بچنا، ہر طرح سے گناہ سے بچنا، پوری کوشش کرنا کہ ہم نے اس صبر کو، اب اس پہ ہم نے گناہ نہیں کرنا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے ہر صورت میں. نمبر 3 صبر علی اطاعت پہ جمنا، یعنی جب آپ نے سوچ لیا کہ راستہ حق کا ہے، اس پر اب چلنا ہے تو بس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پرانی جگہ پہ انشاءاللہ نہیں جانا ہے، اور اپنے اندر ایک یہ بات بھی پیدا کرنی ہے کہ جان چلی جائے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا. اس ہدایت اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے تو اب پوری کوشش کرنی ہے کہ اسی پر ہی چلنا ہے. اب آپ نے لڑنا ہے کس سے؟ اپنے نفس سے، اپنے اس معاشرے کی وہ چیزوں سے جن کو چھوڑ کے آپ اس طرف آ گئے ہیں، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کے تمام، کیونکہ پیچھے سے وہ عادت ملی ہوئی ہوتی ہیں جس میں کہ ہم گناہ میں پڑے ہوئے تھے اور ہم مصیبت پہ صبر نہیں کر رہے تھے، بے چینی تھی ہمارے اندر. تو اس چیز کو اگر آپ نے چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اب اپنے آپ کو اپنے مارنا ہے، تو بس یہ سوچ لیں کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ. کچھ یہ بھی ہے بات کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم صبر تو کر ہی نہیں رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگے جا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سے اللہ تو دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اور صبر نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے. اب جب اللہ تعالیٰ ہم نے صبر کیا، ہمیں وہ چیز عطا ہوئی تو اس پہ شکر کرنا ہے. تو زیادہ تر جو یہ عام طور پہ لوگوں میں یہ باتیں جو قریب تر ہیں اس کے معنی اس آیت کے، تو اس میں زیادہ تر قریب تیسرا معنی ہی ہے. تینوں قسم کا صبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو قریب لانے والا ہے. زندگی میں ہمارے پاس مطلب ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مواقع پیدا آتے ہیں، پیش آتے ہیں کہ اس میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے. تو بس انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، اور مدد کر فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. عبادات بھی صبر سے ادا ہوتی ہیں، یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں بھی ہمیں صبر چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں عبادت کے لیے قریب نہیں آنے دیتا، ہمارے نفس کو وہ عبادت سے دور کرتا ہے. اور اگر تیار ہو بھی جاتے ہیں نا ہم عبادت کے لیے، تو ہم سب کے اندر ہے، ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری عبادت کیسی ہیں ہمیں سب پتہ ہے. ہمارے سارے دھیان، سوچ، سب کچھ نمازوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں،
ذکر الہی کر رہے ہیں، زبان ادا کر رہے ہیں، لیکن دماغ میں چل رہا کچھ اور ہے. وہ تو زبان پہ جو جاری ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کر دیا تو بس وہ زبان چل رہی ہے، صحیح طریقے سے ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہوتے، نہ اس کے میننگ سوچ رہے ہوتے ہیں، نہ اس کے معنوں پہ، نہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد کرنا ہے، کس طرح رجحان سے اللہ سے مانگنا ہے، استغفار کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے کہ اس میں توبہ کا جز پیدا ہو. یہ چیز ہمارے میں نہیں ہوتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سب کچھ اس میں، یہ سب میں ہمیں پالش کرے اللہ تعالیٰ، ہم سب اس طرف سے ہمارا رجحان پیدا ہو جائے. اب اس میں آتا ہے روزہ اور جہاد. یہ دونوں چیزیں بھی، یہ تو ہیں ہی صبر کے نام. روزے میں بھی صبر ہے اور جہاد میں بھی صبر ہے. جہاد میں آپ کو مختلف چیزوں کو آپ کو چھوڑ کے، اس کو کٹ کر کے آپ کو دنیا سے، پھر آپ کو ایک جہاد میں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے ساری عبادات میں جو آتی ہے وہ نماز ہے. اس میں بھی صبر کا ہی مظاہرہ کرنا ہے. ہمارا ظاہر باطن سب کچھ عبادت میں مشغول ہونا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے نفس سے بھری ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان کا غلبہ تو آنا ہوتا ہی ہے، وضو کرنا بھاری لگنے لگتا ہے. لیکن جن لوگوں کو الحمدللہ، جن لوگوں کو، میں ان لوگوں نہیں کہہ رہی، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے، جن کو تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں دل پڑا ہوا ہوتا ہے، جن کو مسجد سے ایک نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ان کا دل مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے دوسری نماز کے لیے، تو ان پہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا سب کا کرم ہے، شکر ہے ان کا. کرنا چاہیے ان کو کہ وہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں بہترین عبادت کرنے والا بنائے اور ہماری عبادت کو قبولیت کا درجہ بھی دے. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی چلوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لیلۃ الاحزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. ان کو ایک کام کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کو حضرت حذیفہ کو نا. تو جب وہ واپس آئے حجرے میں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے. جو آپ کی عادت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو وہ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے بیان فرمایا کہ میں نے غزوہ بدر کی رات میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام لوگ سوئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز سے مشغول رہے اور صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. یہ واقعہ ابن کثیر صفحہ نمبر 87 جلد نمبر 1 میں ہے. اس سلسلے کا کچھ ذکر جو ہے انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے بھی ہم کو حاصل ہو رہا ہے، جس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مفسر ابن کثیر ابن الجریر طبری میں نقل فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں علماء یہود سے مخاطب ہے. یعنی وہ لوگ جو تھے، یہ یہودیوں کے جو علماء تھے، وہ دنیا کے حصول اور ریاست اور اپنی بقا، حکومت کی بقا کے لیے بس اس کے خاطر حق کو چھپاتے رہتے تھے. وہ اسلام نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے. تو ان کو حکم ہوا کہ حق کو قبول کرو، اسلام لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری میں لوگو، صبر کرو، صلات کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد حاصل کرو. اور یہی چیزیں اللہ سے نزدیک کرتی ہیں اور اس سے برائیوں سے ہمیں روکتی ہیں. اسلام قبول کرنے پہ جو کچھ تکلیف پہنچ جائے نا، تو اس میں مال ریاست میں کچھ بھی کمی آ جائے اسے صبر کے ساتھ برداشت کرو. اور یہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی ہے. خالی یہود کو ہی نہیں سوچیں بلکہ غیر یہود یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم سب کو صبر کے ساتھ برداشت کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. پھر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں مخاطب اگرچہ کہ اس بنی اسرائیل اور یہودی ہی مخاطب نہیں ہیں، بلکہ اس میں جو ہے صبر صلات کے ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم جو دیا گیا ہے، یہ یہود اور غیر یہود سبھی کے لیے ہے. یہ صفحہ نمبر 88 جلد نمبر 1 پہ ہے. آگے اس میں ہم اسی چیز میں نماز کی اہمیت کو بھی دیکھیں گے کہ نماز میں ظاہر و باطن سب عبادت میں لگ جاتا ہے. اس میں ظاہری میں طہارت آتی ہے اور باطنی میں جو ہے یعنی جو چھپی ہوئی ہے، تو وہ اس میں ہمارے دل کا تزکیہ یعنی کہ اپنے دل کو اس طرف راغب کرنا، یہ آتا ہے. اور اس میں کچھ نہ کچھ دیکھیں ہماری مالی بھی آتی ہے، ظاہر بات ہے، کیونکہ وضو کے لیے پانی ہے، پانی کا موجود ہونا، کیونکہ آج کل تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی کے مسائل ہوتے ہیں. تو پانی کا ہونا، غسل کے لیے پانی ہونا، طہارت ہونا، پاکی موجود ہونا، پھر عورتوں کے لیے سطر کو ڈھانکنے کے لیے کپڑوں کا پراپر انتظام ہونا، یہ سب اگر موجود ہیں چیزیں تو یہ مال کے حصے میں آتی ہیں چیزیں. اگر ان طریقوں کو لیتے ہوئے صحیح نماز بھی پڑھ لی جائے، دل اور ہمارے تمام اعضاء نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں،
تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ ہم لوگ بس یہ سوچ لیں کہ شیطان سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی نماز میں ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، نفس کو ان سب چیزوں سے تقاضوں سے روکنا، اپنے نفس کو نفس امارہ سے روکنا، اس میں چلنا پھرنا کھانا پینا بات کرنا ممنوع ہے۔ یہ ہے ہماری نماز۔ سوچ بھی کوشش کریں کہ نہ اچھی ہماری الفاظ جب ہم ادا کریں تو ہمارے اس الفاظ کی ادائیگی پہ ہمارا دھیان ہو۔ نماز میں جب ہم ادائیگی کر رہے ہیں تو اس کے ترجمے کی طرف ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بالکل یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، کم از کم ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ ہی تعالیٰ سے متوجہ کروانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بات ہے، نماز جو بھی ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہی ایک موقع ہے۔ مطلب سمجھ لیں آپ جب نماز بچھا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ یہ وقت صرف اور صرف اللہ اور آپ کے جڑنے کا وقت ہے۔ وہ سن رہا ہے، آپ بول رہے ہیں، وہ آپ کو متوجہ ہوا ہے، تمام فرشتے آپ کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور آپ نے جب اللہ اکبر کہا ہے تو شیطان تو آپ سے دور ہو گیا، نیت باندھ لی۔ اب پورا آپ نے اپنی نماز کو بچانا ہے اور یہ سوچ لینا ہے کہ یہ صرف نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کسی کے کام نہیں آنی، صرف میرے اپنے ہی کام آنی ہے۔ جس دن ہماری سوچ یہ سوچ کے ہم آئیں گے نا اپنے مصلی پہ، اپنی مسجد میں جائیں گے، تو آپ سمجھ لیں انشاءاللہ ہماری نمازوں میں نکھار پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس اس میں یہی میں کہنا چاہوں گی کہ نماز کو ٹھیک طرح سے ادا کیا جائے، فرائض کی پابندی کی جائے، سنتوں کا اہتمام کیا جائے، نفل اس کو دھیان سے پڑھا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، 100% آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوں گی۔ جب ہماری نمازیں ایسی ہوں گی نا تو ہماری عبادت میں اثر بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ واقعی کوشش کرنا چاہ رہا ہے، یہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے، تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی، ہم اس تک آتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع کی ضرورت ہے، خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ مانا کہ ہمیں جو ہے ہماری نماز مطلب کسی پہ، کچھ لوگوں پہ دشوار گزرتی ہے، لیکن خشوع و خضوع والوں پہ دشوار نہیں گزرتی۔ میں پھر کہوں گی یہ بات، جن کا ایک طرف اللہ تعالیٰ دل لگا لیتا ہے نا، اس طرف جس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے خدا کا، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن وہی والی بات کہ بندہ جو ہے نا اس سے کمزور ارادے والا ہے نا، قوت ارادی کم ہے، تو اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے شیطان، سب ڈگمگا سکتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا، جن لوگوں کو یہ شیطان بہکا سکتا ہے، تو ہم تو پھر اس دور میں ہیں جس میں اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا۔ کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب ایمان کو بچانا ایسا مشکل ہوگا کہ جیسے ہتھیلی پہ انگارہ رکھا ہوا ہے، کہ صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، شام کو ہوگا تو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا تو صبح وہ مومن۔ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو بچائے، ہمارا دل جھکاؤ اور عاجزی اس طرف ہمارا دل جو ہے نماز میں لگے، ہمارے اعضاء میں وہ کیفیت ظاہر ہو کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ ہاں یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر ہم اپنی ادائیگی سے ہی جب دکھائیں گے، جب ظاہر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں نکھار بھی پیدا فرمائیں گے، لگے کہ ہم واقعی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ان کا دل لگتا ہے، نماز چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ اور جس کو نماز کا خشوع حاصل ہو گیا، بس سمجھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ساری کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ طلب دنیا کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، دنیا حاصل کر رہے ہیں، گھر بنانا ہے، بچے پالنے ہیں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ہزاروں کام دنیا کے حصول کے لیے محنتیں کرتے ہیں، پہاڑ توڑتے ہیں، پتھر پھوڑتے ہیں، بہت سے لوگ 18 گھنٹے روزانہ محنت کرتے ہیں، لیکن جب 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر نماز شروع کر بھی دیتے ہیں تو اس میں دنیاوی مشاغل کا اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ اس میں خشوع و خضوع باقی ہی نہیں رہتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ خشوع کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ
جو کہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ان کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یہی آخری آیت میں اس کی طرف بتایا گیا ہے کہ خشوع ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ موت کے بعد جی اٹھنا، میدان قیامت میں حاضر ہونا اور بارگاہ خداوندی میں پیشی ہونا ہی ہے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ جس کو ان باتوں کا یقین ہوگا وہ کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا، بے وقت نماز نہیں پڑھے گا، اور نماز بھی اچھی پڑھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں خشوع، اور اس کی کیفیت حاصل ہونے کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہو جانا، رجحان ہو جانا، رکوع سجدہ ٹھیک کرے، تلاوت صحیح ہو۔ در حقیقت جسے یہ یقین ہوتا ہے نا کہ نماز آخرت کا نجات کا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے واقعی وہ نجات کا ذریعہ بنتی بھی ہے، اس کی نماز بھی قبول ہوگی، نیکیاں بھی قبول ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ میری نماز کا ثواب مجھی کو ملنا ہے، اور اسی کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات نصیب ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص بے وقت نماز کیوں پڑھے گا؟ جلدی نماز کیوں پڑھے گا؟ رکوع سجدے میں کمی کیوں کرے گا؟ در حقیقت آخرت کے اندر جب ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جانا ہے، ہمارے عذاب اور ثواب کا فکر ہم کو پتہ ہے، تو یہ دین کے بڑے بڑے کام ہم سے اہم ترین کروا سکتا ہے۔ یہ نہ ہو تو صحیح طریقے پہ ہم 2 رکعت نماز بھی پڑھنا بھول جائیں، اگرچہ ہمیں عذاب اور ثواب کا ڈفرینس پتہ نہ چلے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے نماز کا 10واں یا 9واں یا 8واں یا 7واں یا چھٹا یا 5واں یا چوتھائی یا تہائی یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ثواب کی کمی اور کٹوتی خود نمازی اپنے اخلاص، عمل اور خشوع و خضوع کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے اندر بس پورا حصہ لکھوائیں، تاکہ ہم بروز قیامت جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو کہیں ہم ایک نیکی کے لیے، ایک سجدے کے لیے ترس نہ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا یہاں پہ یہ 5واں رکوع الحمدللہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں 6واں رکوع اسٹارٹ کریں گے، اور اب ہم اس کا سبق کا اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس سبق میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھول چک ہو گئی ہو، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، تو یا میرے پاک پروردگار ہم کو معاف کیجیے گا، ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان فرمائیے گا، اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ کیجیے، اس کو آپ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے دوست احباب، اور بالخصوص میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گی جن لوگوں نے مجھ سے مجھے دعا کے لیے کہا گیا ہے، مجھ سے کہا ہے رب العالمین ہر مسلمان کی جائز مرادیں پوری فرما لیجیے۔ آپ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کس کو کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے میرے مالک، آپ ان سب کے حق میں آسانیاں پیدا فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔